अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ जेएलएम की बल्कि पाकिस्तान दुनिया भर के जो ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, मजहबी स्कॉलर हैं, बाबा जी इरफान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे खसूसी जो नशिस्त है उसका मकसद है पाकिस्तान और दुनिया भर में जो कोरोना की वबा फैली हुई है उस पर उनका इल्म क्या कहता है, हमारे कुरान पाक की हदीस इसके बारे में क्या है। तो आपकी डायरेक्टली मुलाकात कराते हैं बाबा जी इरफान उल हक से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाबा जी, सबसे पहले इस वबा के हवाले से और इसकी तदाबीर क्या होनी चाहिए, आपके इल्म के मुताबिक हमारे देखने वाले नाजरीन को इसकी अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बाकी लोग तमाम परेशान हैं, पूरी दुनिया ही परेशानी में मुब्तला है और इसमें ना कोई मज़हब व मिल्लत की बात है, ना किसी इलाके की और किसी मुल्कों की बात है। ये इंसानियत का मामला है और इंसानियत की खिदमत इंसान की मेराज है। मैं इसके बारे में बहुत पहले से सोच रहा था। उस पर मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से लोगों तक पैगामात पहुंचाने की भी सही की। अल्लाह से भी हर वक्त दुआओं के साथ जुड़ा रहता हूं और अल्लाह से इल्तिजा करता रहता हूं कि इस आज़माइश से या अज़ाब से या जो भी दिक्कत इंसानियत पे आ गई है, इससे हमें तो माफ़ी अता फरमा और हम पर रहम फरमा। जो समझने की बात है, कोई खैर नहीं जो तुझे पहुँचे और अल्लाह की तरफ से ना हो, और कोई शर नहीं जो तुझे पहुँचे और अल्लाह की तरफ से ना हो। जब खैर और शर का मालिक अल्लाह ही है तो वही इस शर को हमसे दूर कर सकता है। उसके लिए अल्लाह ने कुरान हकीम में हमें एक बहुत इस यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से एक पैगाम दिया कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए तो वहाँ उन्होंने एक दुआ फरमाई जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ इसलिए तालीम फरमाई गई कि यूनुस अलैहिस्सलाम के पास कोई उसकी रेमेडी के चांसेस नहीं थे, कोई हल नहीं था, कोई असबाब नहीं थे। तो इस दुआ की तालीम देने का मकसद ये है कि जिस चीज़ के आपके पास असबाब ना हो और आपके पास हल मौजूद ना हो, उस वक़्त अल्लाह से ये दुआ करें। क्योंकि कुरान हकीम कहते हैं कि यूनुस ता क़यामत मछली के पेट में रहता अगर ज़िक्र करने वालों में ना होता। और ज़िक्र है क्या? ये इक़बाल जुर्म है, गुनाहों का इकरार है, अल्लाह की पाकी का बयान है, अल्लाह की बड़ाई और बुज़ुर्गी का बयान है और अल्लाह से माफ़ी है। अगर हम लोग जितने भी हैं वो इस ज़िक्र को जो कुरान ने तालीम फरमाया है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और हर घर में और हर शख्स हर अदारे में जहाँ भी बैठा है, कोई बड़ा है, छोटा है, तालीम याफ्ता है, गैर तालीम याफ्ता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ज़िक्र करे तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि परवरदिगार आलम इस मुसीबत से आप लोगों को निकाल ना दे और आपको अपनी पनाह में ना रख ले। एक बात में बहुत ज़रूरी है जो करना चाहता हूँ। अभी तक जो इसका इलाज तलाश किया जा रहा है वो सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम में किया जा रहा है। क्या दुनिया में सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम ही इंसानों की बीमारियों के रफ़ा करने और शफा का तरीक़ा है? दुनिया की 7 अरब या उससे कम व बेश कुछ आबादी है जिसमें से शायद 20% लोग एलोपैथिक से मुस्तफ़ीद होते हैं। बाकी रिमेनिंग जो 80% दुनिया है जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के तरीक़े हैं, इलाकाई तरीक़े हैं, हिस्टोरिकल तरीक़े हैं, जिसमें चाइना है, चाइना के अपने तरीक़े हैं, इंडिया में आयुर्वेदिक के अपने तरीक़े हैं। एक मुस्तनद तरीक़ा जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद है वो तिब्ब नबी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की हर बीमारी का इलाज फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान मुबारक मौजूद है
کہ اللہ نے آسمان سے دو چیزوں کا علاج نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، باقی جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج موجود ہے۔ حکیم ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری تھی اور لوگوں کی بے شمار اموات شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے حکیم ابن سینا علیہ رحمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا۔ وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بوڑھا اور پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا، کہنے لگے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کچھ شناخت کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی اگی ہو، اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے۔ آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا تو سارے لوگ صحت مند ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ بھیجا ہو۔ ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ کست شیریں، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ شہد بھی پئیں اور اس کو سفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ایڈز، کینسر، ٹی بی اور ایسے موذی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئیں، وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی۔ وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو، کتنا ہی خوفناک ہو، طب نبی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا۔ اس چیز کو، اور تیل زیتون پئیں کیونکہ یہ نمونیا کی طرح ورک کرتا ہے۔ اس کا جرثومہ اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے اور جو پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے اس کو یہ فریز کرتا ہے، اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے جس سے سانس لینے میں، اور جیسے ڈبل نمونیا ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ پانی بھی گرم پئیں، جسم کو صاف رکھیں، وضو میں رکھیں، لباس صاف پہنیں اور میل جول بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وبا پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ تو یہ لوگ جو جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجماعت نماز ضروری ہے، انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لے، بشرطے کہ تیری نیت میں نہ ہو، کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنی جان بچائیں، اپنے اہل و عیال کی جان بچائیں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیں۔ میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑوں کو بھی گوش گزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو محدود کر لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر نہ 10 دن کہیں گھومے پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی۔ توبہ کثرت سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے، ایک کلمہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے حفاظت کا کلمہ، اِنَّ ربی علی کل شیء حفیظ۔ جو اسے صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں شام تک اس کی حفاظت کروں گا،
اور جو شام کو پڑے گا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صبح تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی، دنیا میں ہر انسان اس کلمے کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے صبح و شام، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ ایک طریقہ اور ہے، جب آفات آتی تو مسجدوں میں، گھروں کی چھتوں پر اذانیں دی جاتی۔ یہ بہت بڑا حل ہے، یہ دعا کا ایک خاص انداز ہے، خاص طریق ہے۔ مسجدوں میں بھی اذانیں دیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی اذانیں دیں۔ کثرت اذان سے آپ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ گھروں میں رہیں، موقع بڑا غنیمت ہے، قرآن حکیم کو سیکھیں، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس کی تعلیمات حاصل کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں اور صاف ستھرے رہیں۔ میں یہاں ایک تاریخی بات آپ سے بیان کرتا چلوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ بیت المقدس کے وزٹ پہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں طاعون پھیل رہا تھا، تو عبیدہ بن جراح جو وہاں کے ہیڈ تھے، انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ لوٹ جائیے، واپس چلے جائیے مدینہ۔ تو آپ واپس پلٹے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، کہنے لگے عمر تقدیر سے بھاگتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں جبل، میں تقدیر ہی کو بھاگتا ہوں، جو تدبیر کرتا ہے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ عمر نے تو بعد میں کافی عرصہ حکومت بھی کی اور جبل اسی طاعون میں وہیں بیت المقدس میں شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑی ٹیچنگ ہے، اس کو نہ فرار کہتے ہیں، نہ توکل میں کمی کہتے ہیں۔ تدبیر کرنا، احتیاط کرنا۔ ہم اس رسول اکرم کی امت ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ جوتا جھاڑ کے پہن، مبادا کہ اس میں کوئی کیڑا بیٹھا ہو تجھے کاٹ لے اور تو کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ نے عقل و شعور دی ہے، احتیاط کے انداز اور طریقے بتائے ہیں، پوری احتیاط کریں مگر توکل اللہ پر رکھیں کہ وہی اس سے مصیبت سے نکالے گا اور ہم پہ فضل و کرم فرمائے گا۔ اپنے جسموں کی طرح اپنے ذہنوں اور دلوں کو بھی صاف کر لیں، کدورتیں نکال دیں اور اللہ پہ بھروسہ بڑھا لیں۔ اللہ آپ کا حامی و شامی۔ عرفان صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھنے والے ناظرین کے لیے کون سی دعا جو وہ کثرت سے کریں؟ آیت کریمہ جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر اسباب موجود ہیں تو پھر آیت کریمہ کی ضرورت اتنی شدت سے نہیں ہوتی۔ جب اسباب ہی موجود نہیں ہیں تو آیت کریمہ اصل میں وہیں ادا کیا جاتا ہے جب اسباب اویلیبل نہ ہوں۔ تو لوگ اگر کثرت سے اس کو پڑھ لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں نجات عطا نہ کرے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔